अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। एक मुश्किल तरीन 2020 का साल गुजर गया और उम्मीद से भरा हुआ 2021 का साल उसका आगाज़ हो चुका है। और इस नए साल के मौके पर जो कि उम्मीद से भरा हुआ साल है और तमाम हाई एक्सपेक्टेशंस हैं हर शोबे की, देखना ये है कि इस हवाले से ओवरऑल क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। खा वो मईशत का मैदान हो, खा वो सियासत का मैदान हो, खा वो ख़ारजा अमूर हों, दाखिली अमूर हों, सिक्योरिटी के मामलात हों, तो इन तमाम टॉपिक्स का, इन तमाम जो भी एरियाज़ हैं, इनका अहाता आज की गुफ्तगू में किया जाएगा। और इस हवाले से हमारे पास स्टूडियो में आज मौजूद हैं जनाब शेख अमजद साहब। आप कन्वीनर हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। आपके साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब खालिद फारूकी साहब। और हमारे तीसरे मेहमान बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर जनाब हामिद ख़ान अल मशरक़ी साहब। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। जनाब शेख अमजद साहब, हमने ये देखा कि 2020 में जब कोरोना का अटैक हुआ मार्च अप्रैल के दौरान, तो उसके बाद आते आते जून जुलाई में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बड़ा इंसेंटिव का पैकेज और एक एमनेस्टी स्कीम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी। और 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक हमने देखा कि बहुत जो इसके ऑप्टिक्स थे बहुत हाई हो गए और इसमें प्रॉफिट्स के अलावा एक्टिविटी जो जनरेट हुई उससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन हुई। और जो 40 के करीब अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर खा वो स्टील हो, खा वो सीमेंट हो, उनकी भी सेल्स हैं बहुत बुलिश हमें नज़र आती रही। 2021 के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। इससे बिज़नेस कम्युनिटी इसको कैसे देखती है और 2021 में अगर ये इसका तसलसल जैसा कि जारी रहेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे कारोबारी फ़िज़ा में? जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमने भी देखा है कि 2020 एक अच्छा साल नहीं था। इसमें कोरोना आया और उससे इंडस्ट्री तबाह हुई। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया, तो वो था हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के शोबे को एक सनत का दर्जा दिया। और ये मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि हाउसिंग के शोबे को एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। इससे बहुत बेहतरी आई। एक आम जो तबका था वो भी रोज़गार हासिल कर सका और स्मार्ट लॉकडाउन भी रहा। इसमें ऐसे बुरे हालात में मईशत का पहिया चलता रहा। तो ये तभी मुमकिन हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक बड़ा इकदाम उठाया उससे लोगों को रोज़गार मिलता रहा। 40 सनतें इससे और वाबस्ता थी, जिसमें स्टील है, जैसे कि दूसरी सनतें हैं, पेंट वाले हैं, लकड़ी वाले हैं। तो ये सारी सनतें लोगों को लाखों लोगों को रोज़गार मिला। तो इसमें एंड पे लोगों के माइंड में एक चीज़ थी कि एक टाइम फ्रेम दिया गया है, तो अगर वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया और हमारा जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं तो वो टाइम ख़त्म हो गया, तो वो कंप्लीट ना हो सके तो फिर हम क्या करेंगे। तो लोग बड़े रुके हुए थे, वो देख रहे थे कि अब साल ख़त्म होगा तो फिर हम इसका फ़ैसला करेंगे। तो ये खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो ऐलान किया है, एक बहुत अच्छा एक पैकेज दिया है। ये एक उन्होंने एक नई सांस दी है। इससे बहुत सारी बेहतरी आएगी। हम समझ रहे हैं कि ये एक नई उम्मीद आई है। नए साल के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नया गिफ्ट दिया है। इसमें ख़रीदार को 2023 तक एक टाइम दिया गया कि पूछा नहीं जाएगा। बिल्डर को भी 6 माह और टाइम मिल गया है। तो इससे बहुत सारी बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। और यकीनी तौर पर इससे हम इस हवाले से आपसे मज़ीद भी कुछ सवालात करेंगे, लेकिन पहले खालिद फारूकी साहब की जानिब बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि साल नौ 2021 के हवाले से हमारे कौमी अहदाफ और तवक्कुआत और चैलेंजेस एक ब्रॉडर स्कोप में अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसे आप इसको कंपोज करेंगे? देखिए, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान जो है इसको चैलेंजेस तो हमेशा से रहे और इन चैलेंजेस में सरे फहरिस्त जो है ये हमें मईशत का चैलेंज रहा, जिसकी वजह से बाकी और चैलेंजेस पैदा हो जाते हैं। जब मईशत का चैलेंज आता है तो जाहिर है कि कई मजबूरियां आपके आड़े आ जाती हैं, जिसमें आपको कई ऐसे फैसले करना पड़ते हैं जो कि आपके मुल्की मुफाद में उस तरह से नहीं होते। कोरोना की वजह से हम बहुत मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, पूरी दुनिया में मुश्किल है।
لیکن خوش قسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ ہم کرونا سے نمٹنے میں زیادہ بہتر انداز میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے وزیر اعظم کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی وہ پالیسی بڑی تھی اس کو کیسے سکسیسفل، دیکھتے ہیں؟ بہت سکسیسفل رہی. اور دنیا نے اس کو acknowledge کیا. یہ بڑی سمارٹ موو تھی. جی ویری بیسیکلی ایک ٹائم پہ ایک سمارٹ موو کی ضرورت تھی اس وقت، جبکہ سارے لوگ جو تھے وہ رکے ہوئے تھے اپنی اپنی جگہ پہ. آپ دیکھیں نا ہمارے بالکل پڑوس میں کیا ہوا. جی انڈیا میں ہزاروں لوگ جو ہیں آج تک اس کے نتیجے میں اموات کا شکار ہوتے رہے ہیں. جب وہاں سے قافلے چلے جو مختلف جگہ پہ محصور ہو گئے تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو آپ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کئی ملین لوگ تھے جو مشکلات کا شکار تھے. ان کے قافلے سڑکوں پہ، ان کو 400 میل ان کو پیدل چلنا، یعنی وہ ایک دم جو سڈن لاک ڈاؤن وہاں لگ گیا، وہاں اس کے بعد لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، جو جہاں تھا وہیں پھنس گیا. اور ہمارے ہاں وزیر اعظم اس کو ریزسٹ کرتے رہے اور بار بار کہتے رہے کہ ایک طرف بھوک ہے، ایک طرف کرونا ہے. بالکل. اور اسی کانٹیکسٹ میں پھر انہوں نے اور میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو جتنا مجبور کیا گیا تھا نا پاکستان میں، اور بہت زیادہ فورس کیا گیا مختلف حلقوں کی وجہ سے کی طرف سے کہ جناب آپ لاک ڈاؤن کی طرف جو ہے فوری طور پہ چلے جائیں اور یوں کر دیں وہ کر، لیکن جتنا انہوں نے اس سے تھوڑا گریز کیا اس میں سنبھلنے کا موقع ملا. تو کرونا ایک بڑا چیلنج تھا. کرونا بہت بڑا چیلنج تھا. اس کے علاوہ معیشت آپ اس نے کے کہا، علاوہ معیشت جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے علاوہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی بہت بڑا چیلنج ہے. ہماری ایکسٹرنل سیکیورٹی ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. کس طرح سے ہمیں سرحدوں پہ جو حالات کا جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بالخصوص بھارت کی وجہ سے جو ہماری کشمیر کی جو صورتحال ہے، ہمیں کتنی زیادہ خطرات اور کا بھارت کا سامنا آپ نے کرنا تذکرہ پڑتا ہے. کیا تو مشرقی صاحب آپ نے انڈین کرونیکلز کے حوالے سے جو یورپین یونین کے ڈس انفو لیب نے ایک بہت بڑا سکینڈل کہہ لیجئے یا تہلکہ خیز خبر جس کا انکشاف کیا، اس کے تناظر میں 2020 میں جو کچھ ہوا اور 21 میں آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت آگے کس قسم کی ریشہ دوانیاں کرتا ہوا نظر آئے گا؟ بہت شکریہ حامد صاحب. بات یہ ہے کہ بھارت سے ہمیں کسی قسم کے خیر کی توقع تو ہو نہیں سکتی جب تک یہ مودی سرکار، یہ جو فاشسٹ مودی ہے، جب تک یہ پاور میں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی حوالے سے دیکھیے کہ یہ جو آپ نے جس انڈین کرونیکلز کا حوالہ دیا، 750 میڈیا ہاؤسز تھے جو فیک ناموں سے اور چلائے جا رہے تھے اور پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان کر رہے تھے. اور پھر اس میں 10 سے زیادہ رجسٹرڈ این جی اوز تھی جو یونائٹڈ نیشن کے پینل پہ تھی. اور پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے ایلیمنٹس تھے جو بالکل. اس کے بعد ان کے ساتھ پاکستان کی این جی اوز اور پاکستان کی بہت ساری شخصیات کے نام لیے گئے جو ان کے آپ سمجھنے کہ ریکٹ یا نیٹ ورک کا حصہ تھے. اور اب کیبنٹ کی میٹنگ میں پرائم منسٹر کو اس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے اور بڑا ضروری آنے والے دنوں میں ایکشن ہوگا. ایکشن ہوگا سر، بالکل ہونا بھی چاہیے. اور اسی حوالے سے ایک اندیہ دے دیا گیا ہے کہ جی یہ جو این جی اوز ہیں اب ان کی سکروٹنی ہوگی، اور جب سکروٹنی ہوگی تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کس طرح کی فنڈنگ لے رہا ہے، کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، اور اس کا نیریٹو کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اور وہی بات جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے والے بھی کرتے رہے، اس سے پہلے والے بھی اور موجودہ بھی، کہ 5th جنریشن وار جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہے اور پاکستان بڑی کامیابی سے اس کے خلاف اس چیلنج کو 2021 کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے 2021 میں جس طرح پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں بھی کہا ہے، فارن منسٹر نے بھی کہا کہ انڈیا کی طرف سے فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے. پاکستان دنیا میں بار بار یہ کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کو یہ باور کرا دے کہ بھارت کا جو مکاری ہے، جو بھارت کی جو چالیں ہیں، اس سے دنیا کو ہم باخبر رکھنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم ہر طرح کی ریٹیلیشن کے لیے، ہر طرح کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے اندرونی طور پہ بھی تیار ہیں اور بیرونی طور پر بھی تیار ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھارت کو جو تکلیف ہے، وہ جہاں پاکستان کے ساتھ اس کی 70 سال سے جو اس کی مخاصمت اور دشمنی اور وہ تکلیف چلی آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو ابھی اسی سال 4 مہینے پہلے جو چائنا سے اس کو مار پڑی ہے سکم میں اور لداخ میں، اس خفگی، اس شرمندگی، اس ذلت کو وہ مٹا نہیں پا رہا. وہ اپنی عوام کے آگے، ان کی فوج کا موریل ڈاؤن ہے. چاہے وہ 27 فیبروری کو جب ہم ابھینندن کے اور 2 طیارے ان کے گراتے ہیں اور اس کے بعد ان کو چائنا سے مار پڑتی ہے ڈنڈوں سے، اور نہتے چائنیز فوجی ان کو مارتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے ابھی جو پچھلے میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں 1595 سیز فائر وائلیشنز ہیں اونلی لائن آف کنٹرول پر. 16 پاکستان نے ان کے کوارڈ کاپٹرز گرائے ہیں. کیا مقصد ہے کہ انڈیا مسلسل پاکستان کو ایک طرح سے جنگ میں انگیج کرنا چاہ رہا ہے. پاکستان اپنا بھرپور جواب تو دے رہا ہے، لیکن پاکستان پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی جنگ نہ چھڑے. بالکل درست کہا. اور شیخ صاحب آپ کی طرف اگر آتے ہیں
تو ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بلکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری، اسی طرح سے جو آٹوموٹیو انڈسٹری ہے اس کے اندر پھر سیلز جو ہیں کنزیومر گڈس کی بہت زیادہ بڑی، وہ گاڑیاں ہوں، موٹر سائیکل ہوں، ٹریکٹرز ہوں، سیمنٹ ہو، اور ڈومیسٹک ہماری کامرس بہت اچھی چلی. تو لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم پر کیا بزنس کمیونٹی اب پوری طرح سے خوش ہے یا کچھ اور بھی چاہتی ہے؟ کیونکہ ہماری بات ہو رہی تھی گجرانوالہ کے جو ایس ایم ای سیکٹر کے لوگ ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ جو بجلی کے بل ڈیفر ہوئے تھے وہ انہیں اب پے ضرور کرنے پڑے ہیں کرونا کے زمانے میں جو ہوئے تھے. تو اس قسم کا کوئی مسئلہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی چھوٹے موٹے مسائل ہیں، لیکن اس میں ہماری بارہا میٹنگز ہو رہی ہیں تو اس میں ریلیف دیا جا رہا ہے، تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی مزید بہتر ہو جائے گا، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل درست کہا آپ نے. آپ سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے مشرق وسطیٰ جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب. السلام علیکم اشرفی صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ہم بات کر رہے ہیں کہ 2021 میں پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا. آپ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے وزیر اعظم کی خصوصی معاونت کرتے ہیں اور مشرق وسطیٰ کے کانٹیکس میں بہت ساری باتیں، بہت سارے خدشات، تحفظات کا تذکرہ عام ہوتا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. آپ کا سوال پورا میں نہیں سکتا، آواز میں کوئی تھوڑی سی، تو ذرا اگر دوبارہ دہرا دیں تو میں اس کو. طاہر صاحب ایکچولی آپ کی آڈیو کا ایشو آ رہا ہے، آپ کو دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں اور یہی سوال کا جواب آپ سے دوبارہ سے لیں گے. اور مین وائل شیخ صاحب، بزنس کمیونٹی کی حکومت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں، کس طرح کا پایا ہے آپ نے حکومتی پالیسی میکرز کو، مختلف وزراء کو، حماد اظہر صاحب ہوں یا رزاق داؤد صاحب ہوں، کیا ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جب آپ اپنے مسائل وغیرہ بیان کرتے ہیں؟ نہیں، وہ بھرپور ہماری مدد کرتے ہیں جی، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. جو ہم ایشو ان کو بتاتے ہیں تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سیٹل کیا جائے. تو ہم ان کو چیزیں بھی ہائی لائٹ کر کے بتاتے ہیں. اس میں کچھ ایشو ہیں جیسے کہ ایس ایم عمران صاحب نے ایل ڈی اے میں بہت ساری آسانیاں بنائی ہیں، تو وزیر اعظم صاحب اس کو بڑا سنجیدگی سے لے رہے ہیں. کنسٹرکشن کے شعبے کو وہ بڑا اوپر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں بہت ساری بہتری آ رہی ہے. تو چیزیں پہلے سے بہت بہتر ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اب معیشت کا پہیہ بہت اچھا چلے گا. ٹھیک ہے. اور ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب نے. جی اشرفی صاحب، سوال آپ کو ہو چکا تھا، جواب کے منتظر ہیں. جی، سوال ہی آپ کا نہیں سن سکا تھا، اس لیے میں نے کہا. اچھا، سوال ہی آپ نہیں سن چکے تھے. میں آپ کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے آج کل جو گفتگو زیر بحث رہتی ہے مختلف حلقوں میں پاکستان کے اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے درمیان تعلقات کے حوالے سے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور 2021 میں کس طرح سے بہتری کے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے، پاکستان کے الحمدللہ تمام اسلامی ممالک سے تعلقات بہت اچھے ہیں، بہت مضبوط ہیں، اور ماضی کی نسبت جو ہمارے بعض مسائل پیدا ہوئے ماضی میں، اس کی نسبت جو ہے موجودہ حکومت کے دور میں تو ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوئے. آپ دیکھیں، یہاں 2 مرتبہ محمد بن زید آئے، ایک بار محمد بن سلمان آئے، اور جو باقی بھی آپ دیکھیں مختلف جو عرب اسلامی ممالک ہیں ان کے وفود اور ان کے ساتھ ہمارا جو ربط ہے، کیونکہ عرب اسلامی دنیا کے ساتھ پاکستان کا ایک اخوت اور محبت کا رشتہ ہے. اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ ہم یہ امید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں خصوصاً اس جنوری میں ہی شروع ہو جائے گا کہ مختلف وفود کا آنا جانا، اور یہ صرف خالی برادرانہ تعلقات کی بنیاد نہیں ہوگی، بلکہ اس تعلقات کو استحکام دیا جائے گا معیشت میں بھی، اور سیاحت میں بھی، ثقافت میں بھی، اور دینی شعبوں میں بھی. تو انشاءاللہ یہ بڑی واضح پالیسی ہے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کی اور ہماری ریاست کی،
کہ ہم نے اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا ہے، مستحکم بنانا ہے، اور جو سازشیں کر رہا ہے یا اور پاکستان کی قوتیں کر رہی ہیں کہ اسلامی دنیا اور عرب دنیا پاکستان سے دور ہو، ان کو ہم نے ناکام بنانا ہے اور ناکام بنایا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوا اسی ذرائع خارجہ کے دراصل ساتھ کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو صحیح طور پر سن نہیں پا رہے، اور غالباً ہمارے دیکھنے والے بھی آپ کو سن نہیں پا رہے ہوں گے، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم بہتر کر کے دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ خالد فاروقی صاحب، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو سوال میرا اشرفی صاحب سے تھا وہی آپ کی طرف لے کر آتا ہوں۔ OIC کا اجلاس ہوا جس کے اندر کشمیر کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس کو شامل کیا گیا اور بہت واضح اسٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ پھر ہمارے وزیر خارجہ تشریف لے گئے تھے ابھی حال ہی میں UAE میں، اور وہاں پر بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور وہ ایشوز کو ڈسکس کیا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ 2021 کے اندر فردر پراسپیکٹس کیا ہیں؟ دیکھیے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ خارجہ پالیسی کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص ہمارے عرب ممالک جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، امہ ہے، اور جس کی وجہ سے امہ کا ایک تصور ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں کوئی بھی لفظ بولتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینی ہے۔ اور سعودی عرب کے ساتھ، UAE کے ساتھ، ان ملکوں نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں، ہم پچھلے 5 دہائیوں کی کم از کم سیاست کو، انٹرنیشنل پالیٹکس کو، ریجنل پالیٹکس کو اگر ہم دیکھیں تو ان ملکوں نے ہمارا ہر جگہ پہ ساتھ دیا ہے۔ سو میں نہیں سمجھتا کہ اب بھی کوئی ایسا رکھنا، کوئی ایسی رکاوٹ کوئی ایسی تعلقات میں آئی ہے۔ یہ دیکھیے، خارجہ پالیسی کبھی جمود کا شکار نہیں ہوتی۔ ہم کسی ملک کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں کہاں پہ ہماری مرضی کے فیصلے کرے۔ ممالک اپنی مرضی کے فیصلے دیکھتے ہیں۔ پھر آج کل کا جو دور ہے، ہمیشہ کی طرح، ویسے ماضی میں بھی ایسے رہا، لیکن اب بھی جو دور ہے اس میں یہ ہے کہ مختلف ممالک جو ہیں نئے حالات، نئے تقاضوں کے مطابق اپنی معاشی پالیسیاں جس طرح استوار کر رہے ہیں، جس طرح ترتیب دے رہے ہیں، اس میں ان کی ترجیحات میں کئی اور ممالک بھی آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کا کوئی ناپسندیدہ ایلیمنٹ بھی اس جگہ پہ جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کا مقصد کسی ایسی غلط فہمی میں جانا قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے جس میں ہم فوری طور پہ یہ سوچ لیں کہ اگر کہیں سعودی عرب کی طرف سے بھارت کے ساتھ کوئی تعلق انہوں نے بنایا ہے یا کوئی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی یا کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کا مطلب خدا نخواستہ کہیں پاکستان کی مخالفت ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں میں سمجھتا، بلکہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ بعض اوقات ایسے تعلقات جو ہیں وہ ایک ایسی سپورٹنگ پاور بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کا پریشر استعمال کرتے ہوئے، آپ ان کی حیثیت کو استعمال کرتے بہت ہوئے اچھی بات ہے آپ ان سے اپنا فائدہ لے سکتے ہیں۔ کشمیر اور جی، فلسطین، انفارچونیٹلی دوبارہ سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، میں سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں۔ جی، علامہ طاہر اشرفی صاحب، آپ تیسری مرتبہ ہم نے آپ سے رابطہ کیا اور ہمیں امید ہے کہ اس مرتبہ آپ ضرور ہمیں صحیح طور پر سنیں گے اور آپ کی آواز بھی ہمیں ٹھیک آئے گی۔ آپ کنٹینیو کیجئے جو آپ گفتگو کر رہے تھے۔ جی، تو میں نے گزارش کی کہ الحمدللہ محترم عمران خان صاحب اور ہماری جو اس وقت خارجہ پالیسی ہے عمران خان صاحب کی سربراہی میں، ان کے ویژن سے، اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی OIC وزراء خارجہ کے اجلاس میں ہمارے موقف کو نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ اس کے اوپر متفقہ کشمیر پہ قرارداد آئی، اسلامک فوبیا کے معاملے کے اوپر، توہین ناموس رسالت کے معاملے کے اوپر۔ تو انشاءاللہ ہمارے یہ تعلقات بڑے مستحکم ہیں، وہ سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات ہو، باقی ممالک ہوں، اور ہمیں بالکل ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسی جو ہے وہ بڑی واضح ہے۔ اور چونکہ مشرق وسطیٰ کی بات ہے تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کا موقف اسرائیل کے حوالے سے بھی بڑا واضح ہے۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک فلسطینی ریاست کا افواہیں تو یہ ہیں اشرفی صاحب کہ اس وجہ سے پاکستان پر کوئی پریشر ہے، کیا ان میں کوئی صداقت ہے؟ اس میں 1% بھی حقیقت نہیں ہے۔ پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم جو ہے، جب وہ فلسطین کے مسئلے پہ بات کرتا ہے تو اس کا ایک جملہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر ہم اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے جائیں گے۔ درست۔ اور آج تک کسی ملک نے، کسی فرد نے پاکستان کو اسلامی دنیا سے مجبور کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ویسے بھی نہیں کہا کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کریں۔ سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہاں ہمارے مقدسات ہیں، ہمارے احترام کے رشتے ہیں، اسی طرح امارات، بحرین،
اور ہر ملک کی اپنی خارجہ پالیسی ہے، وہ اپنا اختیار رکھتے ہیں، جس طرح ہم اپنی خارجہ پالیسی پہ اپنا اختیار رکھتے ہیں، لیکن پاکستان کو نہ کسی برادر ملک نے کہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، نہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم درست اشرف صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو مشرق وسطی میں مقیم تارکین وطن ہیں، پاکستانی ہیں، ان کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے، جو باتیں ہوتی ہیں، ان کی کبھی واپسی کی بات ہوتی ہے، کبھی اور چیزیں، اس پر آپ نے کیا ابھی تک کام کیا ہے اور کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ بات یہ ہے کہ یہ بھی چونکہ پاکستان کے دشمن جو ہے نا جی، اور ہندوستان جو ہے، درست کہا آپ نے۔ سب سے بڑی کامیابی وہ اپنی یہ سمجھتا ہے کہ جعلی جھوٹ پر مبنی پراپوگنڈا کرے۔ پاکستان کے کسی دوست ملک نے ہمیں نہیں کہا کہ ہم کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم پاکستانیوں کو نکالیں گے، بلکہ بہتری ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو میں اس وقت سعودی عرب کا بتاؤں، روزانہ ہمارا سفارت خانہ وہاں پر ہزاروں لوگ جو آتے ہیں ان کے مسائل سن رہا ہے، حل کر رہا ہے۔ باقی جگہوں پہ بھی ہماری کوشش ہے کہ وہ بھی اس کو فالو کریں اور اسی طرح بہتری ہو۔ اور میں خود انشاءاللہ تعالی اگلے چند دن میں سعودی عرب بھی جا رہا ہوں، پھر باقی جگہ بھی جائیں گے۔ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی باہر جو ہیں محنت کر رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں مختلف ممالک میں ہمارے 50 لاکھ سے زائد پاکستانی ہیں، ان کے مسائل حل ہوں، ان کو کوئی مشکل نہ ہو۔ اور اس سلسلہ میں وہاں کی حکومتوں سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارے سفارت خانے جو ہیں ان کو بھی ایکٹیو کیا گیا ہے۔ آخر میں یہ بتائیے طاہر اشرفی صاحب کہ وزیر اعظم کا بھی ایک ویژن ہے اس حوالے سے، انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی سپیچ کی تھی، اس کے تناظر میں 2021 میں کیا توقعات ہیں، کیا اہداف ہیں، کیا امکانات ہیں کہ ہم اس ویژن کے مطابق جو مسلم امہ ہے اس کے اتحاد کو یقینی بناتے ہوئے پاکستان آگے کیسے بڑھے گا؟ دیکھیے ہماری کوشش ہے اور ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ہم ساری اسلامی دنیا کے ممالک سے بھی بات کر رہے ہیں، جن ممالک کے آپس کے اختلافات ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد جو ہے اسی سے تمام مسائل حل ہوں گے، اور جو اسلامی ممالک کے اندر، عرب ممالک کے اندر بیرونی مداخلتیں ہیں ان کا سلسلہ بند ہو، جو متشدد گروہ ہیں، انتہا پسند گروہ ہیں، ان کی جو معاونتیں ہیں ان کو مل کر ختم کیا جائے، اور اپنے اپنے ممالک کے اندر امن کی بالادستی ہو، اور کشمیر اور فلسطین سمیت تمام مسائل اس وقت جو ہیں، خواہ وہ لیبیا ہے، شام ہے، عراق ہے، یمن ہے، وہ امت بیٹھ کے سر جوڑ کے آپس کے مسائل کو حل کرے۔ OIC کو مزید مضبوط فعال بنایا جائے، کیونکہ OIC امت کا متفقہ فورم ہے، اور پاکستان OIC کے مد مقابل کسی فورم میں نہ بنانے میں شریک ہو سکتا ہے نہ اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب، آپ نے جوائن کیا اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیا۔ ایک اہم چیز ہے حامد خان المشرقی صاحب کے گزشتہ دنوں چینی سفارت خانے کی جانب سے وضاحت کی گئی، مین لائن 1 ML1 کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ اس کے حوالے سے ہمیں جو قرضہ ہے وہ نہیں مل رہا ہے، پروجیکٹ کھٹائی کا شکار ہو رہا ہے اور مہنگا قرضہ دیا جائے گا، اور سی پیک کو لے کر آپ کو معلوم ہے کہ کہاں وہ ایلس ویل سے شروع ہو جائیں اور انڈیا تک آ جائیں۔ تو یہ جو پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہیں ان کے اندر بھی اس قسم کی سازشوں کا جو عمل دخل ہے، اس کو 2021 میں آپ کہاں دیکھتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ حامد صاحب بہت شکریہ۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں علامہ طاہر اشرفی صاحب کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو پچھلے دنوں جو عربی چینل کو انٹرویو دے کر جس خوبصورتی سے پاکستان کے سٹانس کی وضاحت کی اور جس انداز میں انہوں نے جس کو ٹھوک بجا کے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف تھا اسرائیل کے حوالے سے، اس کو انہوں نے پوری جس کو کہتے ہیں کہ اس کو تہس نہس کر دیا۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بڑے تحسین کے مستحق ہیں اور انہوں نے پاکستان کی بہت صحیح نمائندگی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 2021 کے اندر بھی ہمیں تیار رہنا ہے اس طرح کی ہر طرح کی سازشوں سے۔ ہمارے دشمن جو ہیں وہ ہمارے خلاف سازشوں سے باز نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارا دوست چین ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ میں نے ایک پروگرام میں یہی کہا کہ یہ دو دوست کنٹریز کے درمیان پارٹنرشپ ہے، سی پیک ہو یا ون بیلٹ ون روٹ ہو یا ML1 ہو،
یہ سارے منصوبے جو ہیں یہ پاکستان کے آئندہ مستقبل میں ترقی کی ضمانت ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ہر طرح سے 70 سال سے جو پاکستان چائنا دوستی ہے وہ اس بنیاد پہ کھڑی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو مفاد کے لیے کام کیا ہے۔ ہم نے کئی جگہ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے بہت ساری قرارداد پاکستان کے خلاف آنے والی قراردادوں کو ویٹو کیا، اس کو پتا تھا کہ یہ فالس پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹی قراردادیں لائی جا رہی۔ کشمیر کے حوالے سے سیکورٹی کونسل پھر کشمیر کے حوالے سے سیکورٹی کونسل میں کتنا بڑا کردار ادا کرتا ہے چائنا۔ اسی طرح جب G20 کے اجلاس ہوتے ہیں تو اس کے اندر کس طرح پاکستان اور اب کرونا ویکسین کے حوالے سے بھی ہمیں اب دیکھیے ہمیں کتنا ریلیف مل رہا ہے کہ ہم 15 لاکھ کرونا ویکسین جو ہیں وہ ہم پاکستان میں اپنے شہریوں کو فری لگانے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے پاکستان کو چائنا جب کرونا کا کرائسس آتا ہے تو چاہے وہ میڈیکل ایڈ ہو، ایکوپمنٹ ہو یا وہ ہو، اس میں پاکستان کو پریفرنس دی جاتی ہے۔ پاکستان ویکسین کا معاملہ آتا ہے، چائنا پاکستان سے دوستی نبھانے میں سب سے آگے آتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کا جو کردار ہے وہ بھی اتنا ہی برابر ہے اور اتنا ہی واضح ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2021 پاکستان کے لیے بڑا پر امید سال ہے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ باہمی تعلقات پاکستان اور چائنا کے مزید پنپیں گے بالکل اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ بالکل۔ سی پیک کے حوالے سے ہی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں شیخ امجد صاحب کہ ہماری بزنس کمیونٹی خاص طور پر اسپیشل اکنامک زونز کے تناظر میں کہ جو کہ اب سی پیک کے ارد گرد بن رہے ہیں، فیصل آباد میں ایک تکمیل کے مراحل کے قریب ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس اپورچونٹی کو 2021 کے تناظر میں؟ دیکھیں جی 2021 جو ہے بڑا پر امید ہے اور یہ بڑا جو نظر آ رہا ہے کہ ایک ترقی لے کر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس کرائسس سے ہم گزرے ہیں 2020 سے اس میں سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ اور سی پیک جو ہے وہ ہمیں بہت سپورٹ کرے گا، اس میں چاہے ہوسنگ کا شعبہ ہے چاہے دوسرے صنعتیں ہیں، تو وہ ترقی کی طرف انشاءاللہ جائیں گے جو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہاں پر کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کوئی اپورچونٹیز ہیں؟ جی بالکل ہیں جی، اچھا، اور اس پہ کام ہو رہا ہے؟ اس پہ کام ہو رہا اور ہے جی۔ اس میں ایک وقت میں یہ ایشو تھا کہ پاکستانی اور چائنیز کمپنیز کا جو 70-30 کا ریشو تھا اب وہ 90 اور 10% کے قریب غالباً چلا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ بہتر ہوا ہے اور پاکستانی کاؤنٹر پارٹس کو بھی اتنا ہی موقع ملتا ہے، ایسا ہے؟ جی اب یہ معاملات بہتر ہو گئے ہیں۔ اچھا، آپ بہتر ہوئے ہیں اور اب پاکستان کے اندر بھی جابس نکل رہی ہیں، کام مل رہا ہے، کنسٹرکشن کی جو کمپنیاں ہیں وہ بھی چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اب یہ مل کے کام ہو رہا ہے اور اس میں بہت سارا روزگار جو ہے نا پاکستانیز کو بھی مل رہا ہے، تو اس میں روزگار کے مواقع اور زیادہ سے زیادہ نکل رہے ہیں۔ کنسٹرکشن کا شعبہ بھی ان سی پیک کے قریب جو ہے وہ بہت ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ تو ابھی جو خان صاحب نے لو کوسٹ گھروں کا پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس میں بینکوں کو بھی انوالو کیا ہے کہ آپ 5% اور 7% پہ جو ہے نا آپ لوگوں کو لون دیں تاکہ جو کرایہ دار ہیں وہ اپنے گھروں میں رہ سکے اور جتنا کرایہ دیتے ہیں وہ اتنی قسط پے کر سکیں۔ تو اس میں ایک تو میں یہ پرائم منسٹر صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ بینک 35 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں 5 مرلے کے گھر پہ اور 60 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں 10 مرلے کے گھر پہ، تو بڑے شہروں میں یہ ممکن نہیں ہے 35 لاکھ اور 60 لاکھ میں۔ تو اس میں خان صاحب جیسے کہ بڑی سنجیدگی سے ہم اس شعبے کو اور لوگوں کو غریب عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی بینکوں کو کوئی بہتر کیا جائے تاکہ لوگ یہ بالکل آپ کا میسج تو پہنچ گیا۔ ٹیکسوں کے حوالے سے جو مراعات دی گئیں اور جو کنسیشنز دی گئیں اس کو کیسے دیکھتی ہے بزنس کمیونٹی؟ ہاں وہ ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہے جی، اس سے ٹیکس کی ریکوری پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے اور مزید بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ خود کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں اور رجسٹرڈ کرانے سے ایف بی آر کو ابھی جو ان کی رپورٹ ہے پہلے 186 ارب تھی، اب 160 ارب کے انڈر پروسیس ہیں۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ جتنے پروجیکٹ جو ابھی سے پہلے کے ہیں ان کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو ریونیو جو ہے نا زیادہ جنریٹ ہو جائے گا، تو اس سے تو بہت بہتری آئی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو بلڈروں کو 6 ماہ کا اور ٹائم دے دیا گیا ہے کہ جی ان سے سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا،
تو اس میں بہت سارے بلڈر جو ہیں وہ اپنے پروجیکٹ جو ہے رجسٹر کروائیں گے، تو اس سے بھی اور اس میں شک نہیں ہے کہ انجن آف گروتھ جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری بنتا رہا ہے مختلف ادوار میں، اور اس بار بھی یہی لگتا ہے کہ صورتحال بہت بہتر ہوگی. جی حامد کچھ ایڈ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر نے جب یہ کنسٹرکشن پیکج اناؤنس کیا تو اس وقت ایک بڑی اہم بات بتائی گئی کہ دیکھیے یہ خالی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پیکج نہیں، اس کے ساتھ 40 اور صنعتیں وابستہ ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور بہت زیادہ انڈسٹری جو ہے اس کو کام کا موقع اور ملے گا. ایسا ہوا ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے. کی سیل 18% کے قریب اس کی رائز ہے، سٹیل کی آپ دیکھ لیجئے اس کی سیل کی رائز ہے اسی طرح سے. اور آپ دیکھیے کہ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کرونا کے درمیان بھی جب سمارٹ لاک ڈاؤن لگتا ہے یا جن انڈسٹریز کو کام کی اجازت دے دی گئی اس کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری شامل تھی، کیونکہ اس کے ساتھ دہاڑی دار مزدور اٹیچ تھا، اس کے ساتھ وہ مستری اٹیچ تھا جس نے شام کو کام کر کے گھر کھانا لے کے پھر جانا ہے. اور روزگار کے مواقع. اور اس حوالے سے پرائم منسٹر کا جو ویژن تھا وہ میں سمجھتا ہوں اتنا انہوں نے ریزسٹ کیا اور اس کو اپنے ویژن کے اوپر پوری طرح عمل کیا. جب یہ 31 دسمبر قریب آ رہا تھا تو میرے بہت سارے دوست جاننے والے پریشان تھے کہ جی یہ جو پیکج ہے، یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے انسینٹیو ایمنسٹی اور امیونٹی ملی ہے، یہ ختم ہو جائے گی تو ہمارا جو اتنا ہم نے ایک سٹریم اور بوم پکڑا ہے وہ بیٹھ جائے گا. تو اس حوالے سے یہ گورنمنٹ کا بڑا بہتر فیصلہ ہے. اور نہ صرف اس فیصلے کے ساتھ پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری بلکہ جس طرح میں نے بتایا 40 سے 50 مزید جو سیکٹرز ہیں ان کو سپورٹ ملے گی آئندہ 3 سال تک کے لیے. اور پاکستان میں ترقی کے حوالے سے یہ 2021 بہت پر امید سال ہوگا انشاءاللہ. میں فاروق صاحب آپ کی طرف آؤں اور بلا شبہ افغانستان میں امن کے حوالے سے بھی پاکستان کا بہت کلیدی کردار ہے اور اب تک پاکستان اس محاذ پر بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. 2021 میں اس پر مزید کیا پیش رفت ہوتی نظر آتی؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پچھلا جو آپ کا سوال تھا مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، یہ جو بھی آپ کنسٹرکشن کے حوالے سے اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے کنسٹرکشن ایک شعبہ ہے، اس میں حکومت نے مراعات دی اور پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شعبہ چل نکلا اور یہاں بلینز کی کئی 100 ارب کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان کو بنیادی ضرورت جس چیز کی ہے وہ کنسٹرکشن کا شعبہ نہیں ہے. ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بہتر کرنا ہے. ہمارا نجی شعبہ کدھر ہے؟ وہ کیوں نہیں اس ساری کھپت کو پورا کر رہا جو اس کو آرڈر مل رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ ہو گیا. بھئی آپ کی کیپیسٹی کم کیوں ہے؟ آپ نے اب تک اپنی مشینری کو جدید کیوں نہیں کیا؟ آپ جدید ٹیکنالوجی کیوں نہیں لے کے آئے؟ آپ یہ سارا کچھ اگر کر چکے ہوتے تو جو آج کیپیسٹی آپ اپنی بتا رہے ہیں یہ کیپیسٹی اس سے کہیں زیادہ ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت، اس حکومت نے بہت انسینٹیو دیے ہیں، کوئی بھی حکومت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک نجی شعبہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا اور نجی شعبے کو اپنی تمام توانائیاں اس پہ لگانا پڑیں گی. فاروق صاحب میں آپ کی صرف بات کو آگے بڑھانے کے لیے بتاؤں کہ ٹیکسٹائل سمیت 5 ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کو بھی اسی طرح سے مراعات دی گئی. میں بالکل یہی بات اس کے نتیجے میں دسمبر کا آج ہی وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ 18% اضافہ ہوا ہے ایکسپورٹس میں اور یہ ریکارڈ ہوا ہے. اسی بات کو لیکن آپ کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں. یہی بات عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم نے 18% بڑھایا. ہمارے پاس اس وقت جو چانس ہے یا جو فیوچر کی ہماری پالیسی اور پلاننگ ہونی چاہیے اس میں سب سے زیادہ کام کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی مصنوعات کو ایک تو مقابلے کی بنائیں جو باہر کمپٹیشن میں جا سکیں، اور دوسری یہ ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے تو یہ سارا کچھ کریں گے. انسینٹیو گورنمنٹ دے رہی ہے نجی شعبے کو آگے بڑھ کے، سرمایہ کار کو، نجی سرمایہ کار کو آگے بڑھ کے اس پہ زیادہ کام کریں. جی ظاہر ہے یہ تو بالکل درست بات آپ کی اور یہ تو ہر وقت ضرورت رہتی ہے. اب افغانستان کے اندر جو امن کا پروسیس ہے اس کو 2021 میں آپ کیسے آگے بڑھتے ہیں؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ افغانستان میں پیس پروسیس جتنا آگے بڑھ چکا ہے اس کو شاید اب واپس کرنا، ریورس گیئر لگانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. امریکہ اس میں جس طرح سے آ کے انوالو ہوا، امریکہ نے اب جس طرح سے یہاں سے نکلنا چاہا اور جتنی تیزی میں نکلنا چاہا، جتنی جلدی میں نکلنا چاہا، اس میں بہت دانشمندانہ طور پہ پاکستان نے اپنے تمام کارڈز کھیلے ہیں. اور جو پاکستان اس وقت امریکہ کو فورس یہ کر رہا ہے کہ آپ یوں ایک دم سے چھوڑ کے سارا کچھ نہ جائیں، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ افغانستان کے اندر پھر ایک ابتری، ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اور پھر سب سے بڑا خطرہ پھر افغانستان میں جو ہے
وہ بھارت کی ریشہ دوانیاں ہیں کہ وہ وہاں پہ سازشیں کرے گا. وہ قطعی طور پہ نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ پیس پروسیس کامیاب ہو. مثال کے طور پہ وہاں جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس وقت کی قابل انتظامیہ ہے, اس کے علاوہ طالبان ہیں, یعنی وہاں پہ پشتون بیلٹ جو ہے اور جو شمالی اتحاد ہے, ایک طرح سے یہی جینون گروپ ہیں. ان کے درمیان اگر اچھے تعلقات بن جاتے ہیں اور پاکستان ان کو بٹھانے میں کامیاب ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا عبداللہ پاکستان آئے, اچھے مذاکرات رہے. اشرف غنی پاکستان آئے تھے, اچھے مذاکرات رہے. پھر اس کے بعد اگر بھارت کی طرف سے کہیں مداخلت ہوتی ہے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ صورتحال کچھ خراب ہونے کی طرف جاتی ہے. اور امریکہ میں جو اس وقت چینج آ رہی ہے اور وہاں پر بائیڈن آ رہے ہیں, اس تناظر میں کیسے اس پہ میرے اپنے خیال کے مطابق جو امریکہ کے اندر ایک غلطی کا احساس جو ہے, وہ بائیڈن کی حکومت ہو آئے یا ٹرمپ کی حکومت تھی, ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. بالکل ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ مداخلت سے باز آنا چاہتے ہیں, نکلنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ذریعے ایک محفوظ راستہ چاہتے ہیں. ہمیں انہیں محفوظ راستہ دینا ہے, لیکن ہم یہ صرف یہ چاہیں گے کہ ایک ایسے طریقے سے افغانستان کو ایسے حالات میں نہ چھوڑا جائے, کیونکہ افغانستان کی بدامنی براہ راست پاکستان کو متاثر کرتی ہے. ابھی کبھی جب لوگ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بنگلہ دیش ترقی کر گیا اور سری لنکا نے یا چائنا نے یا دوسرے ملکوں نے ترقی کی, پاکستان پیچھے گیا. پاکستان پچھلے 25-30 سال سے ایک ایسی سرحدوں پہ ایک ایسی صورتحال کا شکار ہے, اور ایک ایسی ایک طرح سے ہمارے اندر جو دہشت گردی کی گئی, اس میں تو ہم نے جتنی ہمت اور حوصلے سے کام لیا ہے, جتنی ہم نے اس میں مقابلہ دکھایا ہے, جتنی ہم نے عزم کا مظاہرہ کیا ہے, اس میں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی اس کی مثال دے سکے. اور افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کا جو کردار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں وہاں پیس اسی بات کو میں لے کے جانا چاہتا ہوں مشرقی صاحب کی جانب, کہ جیسے کلبھوشن یادیو کا ایک کلاسک ایگزامپل بنی کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے وہ انٹر ہو کر ایک پورا بلوچستان میں بدامنی کا ہوا بنا ہوا تھا, اور افغانستان کو بھی اس پیس پروسیس کو خراب کرنے کی کوشش کی بھارت نے, آپ کے علم میں ہے. اور اب اس کو جیسے کہ خالد صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کو یوز کرتے ہوئے اس کو اپنا وہ پاکستان کے اندر یہی کام کرتا ہے. آپ 2021 میں اس کنیکشن کو جو بھارت کا ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ حامد صاحب, بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن کا آنا جو ہے وہ افغانستان کے امن عمل کے لیے بہت بہتر ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ 2008 سے لے کر 2016 تک اوباما ایڈمنسٹریشن کے درمیان جو بائیڈن نے بطور وائس پریزیڈنٹ تقریباً تمام جو افغان جنگ ہے وہ انہوں نے ڈائریکٹ مانیٹر کی. ٹھیک ہے, ان کو وہاں پر پتہ ہے کہ ان کے فوجیوں کو کس طرح کی شکست کا سامنا کرنا پڑا, کس طرح ان کو جو ہے وہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں پاکستان نے جس خوبصورتی کے ساتھ بھارت کو مذاکرات سے باہر کیا, جب انٹرا افغان ڈائیلاگ ہوتا ہے, انٹرا امریکہ ڈائیلاگ ہوتا ہے, افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جب قطر میں ڈائیلاگ ہوتے ہیں, ہر جگہ پاکستان نے اپنا نمایاں کردار ادا کیا. اور اس کے نتیجے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت انتہائی تشویش کا شکار, انتہائی شرمندگی, اور میں یہ کہوں گا کہ وہ بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی کامیاب پالیسی, اور پاکستان نے امریکہ کو ایک بات باور کرا دی کہ آپ اگر افغانستان میں امن چاہتے ہیں تو بھارت کا کردار ختم کرنا ہوگا. بھارت یہیں پر میں آپ سے چاہوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے بالکل کیا پیش رفت دیکھتے ہیں آپ 2021 میں؟ دیکھیے کشمیر کے حوالے سے اسپیشل بائیڈن وہاں آ چکے ہیں. بالکل, ٹرمپ تو کہہ رہے تھے کہ میں سالسی کروانا چاہتا ہوں, لیکن بائیڈن نے بھی بڑا سٹرونگ 2-3 اسٹیٹمنٹ دیے جب الیکشن کمپین چل رہی تھی, ہیومن رائٹس کے اوپر, اور جو اقلیتوں کا قانون آیا ہے اس کے حوالے سے جو بائیڈن نے بڑے واضح تحفظات کا اظہار کیا. اب دیکھنا یہ ہے, مجبوری ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب منتخب ہونے کے بعد جب وہ وائٹ ہاؤس میں آ جاتے ہیں تو کیا وہ اپنے ان وعدوں کا تکمیل کریں گے, یا پھر وہی ہوگا کہ ہم نے ایک تسلسل دیکھا ہے امریکہ کی پالیسی میں جس میں بھارت کی طرف جھکاؤ واضح نظر آتا ہے. فاروقی صاحب, کشمیر کے حوالے سے دیکھیے, کشمیر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے, جو آپ نے بنیادی بات کہی ہیومن رائٹس کا. پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہا ہے, اور کشمیری اپنا مقدمہ خود بھی لڑ رہے ہیں. ہمیں کشمیر کے اس کیس کو آگے بڑھانا ہے, اور جس طرح سے
جو بائیڈن کی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ماضی کا جو ان کا ریکارڈ ہے وہ بھی اس کا گواہ ہے، اور جو جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ برصغیر کی سیاست کو، کشمیر کی سیاست کو، کشمیر کے حالات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں. خود پھر ہیلری کلنٹن جو ہیں انہوں نے اپنی جو ایک تو اسپیچز ان کی سامنے آئیں، اور انہوں نے اکٹھے مل کے کام بھی کیا ہوا ہے ڈیموکریٹک جو ہیں، تو ان کے سامنے جو بنیادی طور پہ جو چیز ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھارت کی موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کے سب سے بڑے ناقد ہوں گے. اب تک جو سگنل ہمیں مل رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ کریٹیکل ہوں گے، اور اس پہ بھارت کو بھی ایک احساس ضرور ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بھارت وہاں پہ ایک نیا ڈرامہ رچائے گا. وہ ڈرامہ ہوگا جیسے انہوں نے پنچایت الیکشن کروائے، اس طرح سے وہ اس طرح کے انتخابی ڈرامے رچانے کی کوشش کریں گے. ہمارا بیسی اسٹیٹ جو پاکستان کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جتنی یہ کچھ بھارت وہاں پہ پروسیس شروع کرنا چاہتا ہے اس سارے کو بے نقاب کیا جائے، اور جس طرح سے وہ بھارت وہاں پہ مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے، اس سٹیپ کو کسی نہ کسی طرح سے مسلم ممالک سے مدد لے کے، جو بائیڈن کی گورنمنٹ کی مدد لے کے، اور جس ملک سے اور سے ممکن ہو سکتا ہے ان کی مدد لے کے اس کو اس کام سے روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے شیخ امجد صاحب، کسی بھی ملک کے اندر بزنس کو آگے بڑھاوا دینے کے لیے جہاں حکومت کی سپورٹ ضروری ہوتی ہے جو کہ آپ کو حاصل ہے، وہیں پر ملک کے اندر سیاسی ایک امن کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. افراتفری، انتشار اور دھرنے، احتجاج، لانگ مارچ، اس سے بزنس کمیونٹی اور بزنس ایکٹیویٹیز بہت متاثر ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر آج کل آپ کو پتہ ہے ایسی باتیں بہت ہو رہی ہیں، اور آگے آنے والے دنوں مہینوں میں لگتا ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز بہت ہوں گی. تو بزنس کمیونٹی کیا سمجھتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کا بزنس پروسیس آگے تسلسل سے بڑھے؟ دیکھیں جی، جیسے گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے بزنس کو، تو ایک تو دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ کرونا نے پہلے بزنس مین کو بڑا تباہ کیا ہے، بالکل. تو اس میں اب گنجائش بچتی نہیں ہے کہ یہ دھرنے ہوں، کوئی ایسی سرگرمیاں ہوں، اس سے تو مزید بزنس تباہ ہی ہوگا. تو اس سے بچنے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ایسی سرگرمیوں سے پرہیز کیا جائے، تو تب بھی کیونکہ بزنس کرونا کی وجہ سے پہلے بے روزگاری بہت بڑی ہے، لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے، خاص طور پر جو دیہڑی دار ہیں، جو وزیر اعظم بھی کہتے ہیں ریڑھی لگانے والے تک کی وہ بات کرتے ہیں، عام دکاندار طبقہ بڑا متاثر ہوا. کئی کاروبار بند ہو گئے اس بندش کی وجہ سے. تو اگر آگے اور 2 مہینے 3 مہینے یہی کچھ ہوتا ہے تو پھر تو اور زیادہ حالات خراب. یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ پرائم منسٹر صاحب بہت سنجیدگی سے اور اتنا مطلب وہ ٹینشن لے کے اس چیز کو سوچ رہے ہیں. تو جو انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں ڈالا، اس پہ بھی بڑا اعتراض کیا گیا کہ یہ کر دیا جائے، لیکن وہ جیسے بھائی جان نے بتایا کہ ایک بندہ صبح نکلتا ہے، وہ دیہڑی لگاتا ہے، تو شام کو وہ گھر کا چولہا چلاتا ہے. تو اگر بالکل ہی کاروبار ٹھپ ہو جائے، دکانیں بھی بند ہو جائے، ریڑیوں والے بھی بندے فری ہو جائیں، تو پھر یہ لوگ کھائیں گے کدھر سے؟ تو اب گنجائش بچتی نہیں. پھر ہماری اپوزیشن کو آپ کیا تجویز کریں گے لاہور چیمبر کی نمائندگی کرتے ہوئے؟ دیکھیں جی، ان کو سوچنا چاہیے اس سلسلے میں، اپنے ملک کے بارے میں تو ہر بندے کو سوچنا چاہیے. جیسے گورنمنٹ سوچ رہی ہے تو اپوزیشن کو بھی اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ ملک کے جو حالات ہیں اس کے مطابق اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. تو ملک تو ہم سب کا ہے، تو اس کی ترقی میں ہم سب لوگوں کی ترقی ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے گورنمنٹ ہے. تو اگر گورنمنٹ اس پہ اتنی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے تو اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے حالات میں جو ہے اس چیز سے پرہیز کریں کہ بزنس جو ہے وہ ٹھپ نہ ہو، بزنس کا پہیہ چلنا چاہیے. بالکل درست. فاروقی صاحب، حکومت کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے، آج بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مذاکرات کے لیے حکومت تیار ہے لیکن NRO پر بات نہیں ہوگی. تو حکومت کی جانب سے یہ جو مذاکرات کی بار بار بات ہو رہی ہے کہ الیکشن ریفارمز ہیں یا قوانین کے حوالے سے مذاکرات کی ضرورت ہے، اپوزیشن کو آگے بڑھنا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیے، میری بڑی اس میں سمپل سی رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری عمل کو چلنے دینا چاہیے. ہم نے دیکھیں پچھلی 2 حکومتیں چلی، انہوں نے اپنے ٹینیور پورے کیے، اور یہ سیاستدانوں نے طے کیا تھا کہ وہ اپنے جمہوری ادوار جو جس پارٹی کا بھی آئے گا اس کو قبول کریں گے اور اس کو چلنے دیں گے. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت جو ہے سینٹ الیکشن میں رکاوٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. سینٹ ایک پروسیس ہے، اس کو مکمل ہونے دیا جائے. آپ کو کہیں پہ لاس ہو رہا ہے تو آپ کو واپسی بھی کی بھی تو امید ہے.
آپ اگر سینٹ میں کچھ سیٹیں دے رہے ہیں تو آپ کو کچھ مل بھی جائیں گی. اچھا اسی طرح زیادہ پرابلم میرے اپنے خیال کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے, کیونکہ ان کی سینٹ میں نمائندگی تقریباً ختم ہو رہی ہے. اچھا اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چھوٹی پولیٹیکل پارٹی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے پیچھے لگا لے اور پاکستان کی پوری جمہوری نظام کو اڑا کے رکھ دے. یہ 5 سال کے لیے ایک حکومت کو بھائی ہم نے الیکٹ کیا تھا, ہم کیسے کہہ دیں کہ اس حکومت کو پہلے فارغ کر دیا جائے؟ ہم کیوں کہیں اس حکومت کو چلتا کر دیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں معیشت جو ہے وہ استحکام پذیر ہے, مستحکم نہیں ہو چکی لیکن وہ استحکام حاصل کر رہی ہے. بہت اچھی بات. آپ کی سیاست جو ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے, جمہوریت آپ کے پارلیمانی اور جمہوری ادارے جو ہیں یہ مضبوط ہو رہے ہیں. جب یہ سارا کچھ بہتری کی طرف گامزن ہے تو پھر ہم اگر اس کو رکاوٹ ڈالیں گے اس میں تو میرے خیال کے مطابق یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی. اس موقع پر پاکستان میں جمہوری عمل کو روکنا, اس موقع پر پاکستان میں جو الیکٹڈ ادارے ہیں ان کا وقت سے پہلے ختم ہونا, جیسے مولانا نے ایک تقریر انہوں نے پہلے کی تھی, انہوں نے کہا جی کہ اگر سینٹ کو ہم توڑ دیتے ہیں یا سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیتے تو یہ ہمارا ایک جو پولیٹیکل ایک عمل ہے اس کا ایک حصہ ہے اور قانون اور آئین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. میں نہیں سمجھتا, میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ آپ کئی ملکوں میں قبل از وقت الیکشن ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے حالات سازگار بنائے جاتے ہیں. پاکستان بھائی متحمل نہیں ہو سکتا قبل از وقت انتخابات کا, کسی ایسی غیر آئینی غیر سیاسی یہاں پہ حرکت کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. مشرقی صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ کیا ان کا بیانیہ عوام میں مقبول ہوا ہے؟ نہیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جلسے کر لیے, انہوں نے سب کچھ کر لیا اپوزیشن نے. کیوں کہ یہ سارا جو اتحاد تھا اپوزیشن کا یہ ایک بات پر تھا اور وہ یہ تھا کہ جی کسی نہ کسی طرح موجودہ حکومت کو چلتا کیا جائے. یہ عجیب بات ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس جس کے اندر ایک الیکشن ہی ذریعہ ہے یا ان ہاؤس چینج ہے. ان ہاؤس چینج اگر نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اکثریت ہے, آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں پرائم منسٹر کے خلاف. اگر آپ کے پاس نہیں ہے, آپ سڑکوں کے اوپر اگر آپ حکومتیں الٹانا چاہتے ہیں تو یہ کسی طرح بھی جمہوریت کی خدمت نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کبھی ہوتا ہوا نظر آیا ہے. میں ایک بات کہوں گا کہ اس ساری صورتحال کے اندر کسی بھی حالت میں کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے معزز اداروں کو بیچ میں لائے یا ان کو گھسیٹے یا کوئی ایسی بات کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جو ملک کے ادارے ہیں وہ تاریخ میں پہلی بار اس پورے پچھلے 15 سال میں ہم نے دیکھا 10-12 سال میں کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسی بات کا اعادہ بار بار کیا جا رہا ہے کہ ملک میں سسٹم کو چلنے دینا چاہیے, سسٹم ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے. آپ کے کوئی مطالبات اگر جمہوری ہیں تو ان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. آپ سڑکوں کے اوپر فیصلے کروائیں گے, وہ جمہوریت نہیں ہوگی بلکہ وہ ملک دشمنی ہوگی. بالکل درست. شیخ امجد صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ ایک کامن پاکستانی تک بالکل ہے جو دور دراز کے علاقوں میں رہتا ہے, اور وہ آپ جیسے آئیکونس جو ہوتے ہیں جو کہ چیمبرز کی نمائندگی کرتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ انہیں 2021 کے حوالے سے, کیا امید انہیں دلانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو جیسے کہ گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے, سوچ رہی ہے اور بزنس کے حوالے سے وہ اتنی غور و فکر کر رہے ہیں تو اس سے بہت اچھے حالات ہوں گے اور عام بندہ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکے گا. جناب فاروقی صاحب, مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کی فیورٹ پرسنالٹی کون ہے, میں نے جواب دیا پاکستانی. ایک پاکستانی میرا فیورٹ ہے, اس لیے کہ جتنی بہادری کے ساتھ, جتنی جرت کے ساتھ, جتنے مشکل حالات میں ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خامیاں کوتاہیاں اپنی جگہ پہ ہیں, ان کو دور کیا جائے. ان کو دور کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی پاکستان میں پوری صلاحیت موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو 2021 ہے, 2020 بھی ہمارا برا نہیں گیا. ہم نے باقی دنیا کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں کئی ایسے شعبے ہیں جس میں بہتری دکھائی ہے. 21 بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا. وہ جو اقبال کا مصرع ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. بات اتنی سی ہے کہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہتر مستقبل ہے. آنے والا جو وقت ہے وہ اللہ کے حکم سے پاکستان کا ہے, اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ آئندہ چند سالوں میں 2030 تک پاکستان
G20 کا حصہ بنے گا, گریٹ 20 اکانومی بنے گا, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستانی امید کے ساتھ زندہ ہیں اور پاکستانی انشاءاللہ اپنی منزل پا کر رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہوگا. 2021 امید کا اور آگے بڑھنے کا, امن کا سال ثابت ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان ہر قسم کے چیلنجز پر اوور کم کرے گا. میں شکر گزار ہوں شیخ امجد صاحب, جناب خالد فاروقی صاحب اور حامد خان المشرقی صاحب کا کہ آئے اور اپنی گفتگو سے ہمارے سننے والوں کو مستفید کیا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.